अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा अपनी तारीख में कितनी बार तामीर हो चुका है? अक्सर लोग समझते हैं कि यह सिर्फ एक या दो बार तामीर हुआ, लेकिन तारीख एक हैरानकुन हकीकत बयान करती है। आइए जानते हैं कि खाना काबा की तामीर नौ कितनी बार हुई और किन अजीम शख्सियात को यह सआदत हासिल हुई। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख़ मक्का में नकल किया है कि खाना काबा मजमूई तौर पर 10 मरतबा तामीर किया गया। पहली तामीर, फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल मामूर के मुकाबिल ज़मीन पर खाना काबा तामीर किया। दूसरी तामीर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोबारा तामीर फरमाई, जबकि फरिश्ते मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लेकर आए। तीसरी तामीर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने उसकी दोबारा तामीर की। चौथी तामीर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा की बुनियादें बुलंद की। यही वो तामीर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। पांचवी तामीर, कौम अमालिका ने तामीर नौ की। छठी तामीर, कबीला जुरहम ने खाना काबा की दोबारा तामीर की। सातवीं तामीर, कसई बिन कलाब जो कुरैश के बुजुर्ग थे ने तामीर करवाई। आठवीं तामीर, कुरैश ने तामीर की और इसी तामीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले अपने मुबारक कंधों पर पत्थर उठाकर हिस्सा लिया। इसी मौके पर हजर अस्वद नस्ब करने के मामले में इख्तलाफ हुआ, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से चादर के जरिए खुश असलूबी से हल फरमाया। नवी तामीर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक हतिम को खाना काबा में शामिल करते हुए तामीर करवाई। 10वीं तामीर, 1040 हिजरी में शदीद सैलाब के बाद उस्मानी सुल्तान मुराद चहारुम ने खाना काबा की असर नौ तामीर करवाई और मौजूदा इमारत बुनियादी तौर पर इसी तामीर का नतीजा है। इसके बाद सिर्फ मुरम्मत और देखभाल का काम होता रहा है, मुकम्मल तामीर नौ नहीं हुई। ये याद रखना ज़रूरी है कि खाना काबा की तामीरात की तादाद के बारे में मुअर्रिखीन के दरमियान मुख्तलिफ आरा भी पाई जाती हैं, लेकिन ये तफसील अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक बयान की गई है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस्लामी तारीख से मुताल्लिक मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। सुनो, रुक जाओ, दरूद शरीफ पढ़ा करो और दूसरों को भी पढ़ने की दावत दिया करो। अपना स्टेटस भी रोज़ाना दरूद पाक से सजाया करो। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे बहुत से काम आसान हो जाएंगे और दिल को सुकून मिलेगा। बेशक गमों को दूर करने वाले असबाब में से एक नबी सल्लम पर कसरत से दरूद भेजना है। सुभान अल्लाह। कभी अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह से दूर मत होना, क्योंकि जो रब तुम्हारे गुनाह देखकर भी हर सुबह तुम्हें नई जिंदगी देता है, वही तुम्हारी सच्ची तौबा देखकर तुम्हारी तकदीर भी बदल सकता है। बस एक सच्चा सजदा और एक सच्ची तौबा कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इन दुआओं को रोजाना पढ़ने की आदत बना लीजिए। नंबर 1, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला रखता है। नंबर 2, जो शख्स 3 बार सूरह इखलास पढ़ता है तो उसे 1/3 भाग कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। नंबर 3, जो शख्स सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही इस दुआ को 3 बार पढ़ता है तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समुंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। नंबर 4, जो शख्स हर फर्ज और मगरिब की नमाज के बाद 7 बार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार पढ़ेगा तो उसे जहन्नुम की आग से बचा लिया जाता है। नंबर 5, जो शख्स 3 बार पढ़ता है अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्नह तो जन्नत खुद कहती है कि या अल्लाह इस शख्स को जन्नत में दाखिल कर दे। नंबर 6, जो शख्स सोने से पहले हर रात सूरह मुल्क पढ़ता है तो उसे कब्र के अजाब से बचा लिया जाता है। और वीडियो को शेयर करके नेकियों के हकदार बने। जज़ाकल्लाह खैर। बेशक इंसान पर जमाने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि वो कोई चीज काबिल जिक्र न था। हमने इंसान को नुत्फा मखलूत से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं, तो हमने उसको सुनता देखता बनाया और उसे रास्ता भी दिखा दिया। अब वो खा शुक्रगुजार हो खा नाशुक्रा। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है
اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو۔ ہاں، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز خدا کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جن سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محبت، رحم، سچائی، انصاف اور بہترین اخلاق کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے اور غریبوں کی مدد فرماتے تھے، جو دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ ہم اگر واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف زبان سے محبت کا اظہار کافی نہیں، بلکہ ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور والدین کی خدمت کرنی چاہیے، دوسروں کو معاف کرنا چاہیے اور اچھا اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ آپ کی تعلیمات یہ ہیں۔ آج اپنے دن سے ایک عہد کریں کہ ہم روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے اور ان کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اپنے کردار سے اسلام کی خوبصورتی دنیا کو دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں تب بھی ایک ذات ایسی ہے جو کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی؟ وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہماری ہر آہ سنتا ہے، ہمارے
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں چند خوبصورت باتیں کریں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس دنیا میں اگر کوئی ہستی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتی ہے، ہماری ہر دعا سنتی ہے اور ہر حال میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی حق کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خوبصورت آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے عقل، سانس لینے کے لیے ہوا، پینے کے لیے پانی اور زندگی گزارنے کے لیے بے شمار وسائل۔ ان نعمتوں کا شمار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی ایک ذات ایسی ہے جو کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی؟ وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہماری ہر آہ سنتا ہے، ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ وہ ایک لمحے میں حالات بدلنے پر قادر ہے۔ بس دعا، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے اسے سکون ضرور ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ جب سارے دروازے بند نظر آئیں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بس دل سے دعا کریں، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور ہدایت سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی
رحمت کے بارے میں چند خوبصورت باتیں کریں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس دنیا میں اگر کوئی ہستی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتی ہے، ہماری ہر دعا سنتی ہے اور ہر حال میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی حق کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خوبصورت آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے عقل، سانس لینے کے لیے ہوا، پینے کے لیے پانی اور زندگی گزارنے کے لیے بے شمار وسائل۔ ان نعمتوں کا شمار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اسی لیے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہم ہر روز جو سانس لیتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں اور جو سکون محسوس کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی عطاءت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرماتا ہے، چاہے ہمیں فوری طور پر اس کی حکمت سمجھے نہ آئے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہے، کبھی رزق کی، پریشانی کی، کبھی بیماری، کبھی غم، کبھی ناکامی۔ اسی وقت میں مایوس ہونا کے بجائے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب خوشی ملے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، جب مشکل آئے تو اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جب سارے دروازے بند نظر آئیں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بس دل سے دعا کریں، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور ہدایت سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ وہ ایک لمحے میں حالات بدلنے پر قادر ہے۔ بس دعا، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے اسے سکون ضرور ملتا ہے۔ اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، میری کون سنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو تنہائی بھی سکون بن جاتی ہے اور مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، یا اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ آمین۔ جب کسی انسان پر اللہ تعالیٰ اچھا وقت لانا چاہتا ہے
تو اس پر یہ 3 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 1، اس کے جھوٹے رشتے چھوٹنا اور ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو وہ کبھی اپنا اور سگا مانا کرتا تھا۔ نمبر 2، اس پر نہ رکنے والی مشکلات اور آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، اس پر مالی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں پر دل سے شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور ہر قسم کی نفرت سے پاک فرما دے۔ ہمارے دنوں کو خیر، برکت اور رحمت سے بھر دے، اور ہماری راتوں کو سکون، راحت اور اطمینان کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب کریم، ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، چاہے وہ لوگوں کی بدنیتی ہو، حسد کرنے والوں کی نظر ہو، یا جادو ٹونا کرنے والوں کے اثرات۔ ہمیں اپنی خاص حفاظت میں رکھ اور اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور صبر کرنے سے اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے۔